चंद लम्हों बाद वो इस अफसर के रूप में था। उसने अफसर की जेब की तलाशी ली तो उसमें उसके सरकारी कागजात और स्पेशल पुलिस का बैज मौजूद था। अफसर का नाम लेफ्टिनेंट ग्राहम था। उसने बैज और कागजात वापस जेब में डाले और फिर ऑफिस में से होता हुआ वो बाहर आ गया। अब वो वाकई अफसराना अंदाज में आगे बढ़ने लगा। एक तरफ एक जीप मौजूद थी जिसके साथ ड्राइवर खड़ा था। वो टाइगर को देखकर चौंका था और टाइगर समझ गया कि ये लेफ्टिनेंट ग्राहम की जीप और उसका कार ड्राइवर है। वो उछलकर साइड सीट पर बैठा तो ड्राइवर भी जल्दी से अपनी मखसूस सीट पर बैठ गया। सुनहरी रोड चलो, टाइगर ने लेफ्टिनेंट ग्राहम की आवाज़ बनाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साथ ही वो हल्के से खांस पड़ा ताकि अगर ड्राइवर को कोई शक भी पड़े तो वो यही समझे कि उसका गला खराब हो रहा है। यस सर, ड्राइवर ने मोदबाना लहजे में कहा और जीप एक झटके से रवाना हो गई और फिर इमारत से निकलकर वो मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई सुनहरी रोड पर पहुंच गई। टाइगर को मालूम था कि स्पेशल पुलिस हेडक्वार्टर में किसी भी वक्त इन बेहोश अफराद को चेक किया जा सकता है और फिर ये जीप बहरहाल फौरी तौर पर सामने आ जाएगी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो सुनहरी रोड जाकर उसे छोड़ देगा। सुनहरी रोड के आगाज में पहुंचकर टाइगर ने जीप रुकवाई और फिर नीचे उतर आया। तुम हेडक्वार्टर वापस जाओ, टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, ड्राइवर ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी क्योंकि इधर वन वे था। जब जीप काफ़ी फासले पर चली गई तो टाइगर तेजी से एक साइड गली की तरफ बढ़ा। उसने गली में दाखिल होकर देखा तो वो गली आगे से बंद थी और उसमें कूड़े के बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। टाइगर ने इन बड़े ड्रमों की आड़ लेकर सबसे पहले अपना मास्क उतारा और उसे एक ड्रम में फेंक दिया। उसने कोट उतार कर उसके अंदर मौजूद सामान समेत उसे भी एक ड्रम में उछाल दिया। अब वो सिर्फ पैंट और शर्ट में था और ये दोनों आम सी थी। सिर्फ कोट पर मखसूस निशानात मौजूद थे। सरकारी रिवॉल्वर भी कोट की जेब में था और उसने इन्हें निकालने की कोशिश नहीं की थी। वो किसी किस्म की कोई सरकारी चीज़ अपने पास रखना नहीं चाहता था। अलबत्ता किसी मास्क मेकअप बॉक्स में से एक और मास्क निकाल कर अपनी पैंट की जेब में रख लिया था। इसलिए उसने वो मास्क निकाला और उसे अपने चेहरे पर चढ़ा लिया और उसे आहिस्ता से थपथपाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने हाथ हटाए और फिर इत्मीनान से चलता हुआ वापस सड़क की तरफ बढ़ने लगा। उसे यकीन था कि अब उसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा क्योंकि वो रेस वाले जूते बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर में ही छोड़ आया था। लेकिन अब उसके जहन में एक और मसला शिद्दत से उभर आया था कि अब वो इमरान को कहाँ तलाश करे, क्योंकि कोठी से जिन हालात में वो निकले थे इसके बाद इमरान का इस कोठी में वापस जाने का कोई स्कोप नहीं था और उसे ये भी मालूम नहीं था कि इमरान ये सामान का थैला लेकर स्टोर की तरफ गया था या नहीं, उसका काम हो सका या नहीं। ये सब बातें सोचता हुआ वो सड़क पर पहुंच गया। अब उसके कदम दोबारा इस रोड साइड कैफ़े की तरफ बढ़ रहे थे जहां से उसे एक लिहाज से गिरफ्तार करके पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया था। वहाँ हर चीज़ वैसे ही मामूल पर थी। टाइगर इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने कॉफ़ी मंगवा ली। अब कॉफ़ी पीने के साथ वो इमरान के बारे में सोच रहा था। अभी उसने कॉफ़ी की प्याली ख़त्म ही की थी कि अचानक उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसका जहन किसी लट्टू की तरह घूमने लग गया हो। उसने सर को झटके देकर अपने आप को संभालने की कोशिश की लेकिन बेसूद और फिर उसके होशो हवास जैसे किसी तारीक दलदल में डूबते चले गए। साजन के चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे। जिस कार के मुतल्लिक नक्शा नफीस ने बताया था इस बारे में ईस्टर कंपनी से मालूमात मिल गई थी कि ये कार रिच कॉलोनी की कोठी नंबर 18 के साथ मुंसलिक है। इस इत्तला पर सार्जेंट सीधा रिच कॉलोनी पहुंचा। वहां उसका एक आदमी कोठी की निगरानी में मसरूफ था। सार्जेंट ने पहले कोठी के अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करवाई और फिर जब वो अकबी तरफ से कोठी में दाखिल हुए तो इन्हें ये देखकर हैरत हुई कि वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। अलबत्ता वो सफ़ेद प्ले मोटो कार बाहर गैराज में मौजूद थी और कोठी की अंदरूनी हालत बता रही थी कि वहाँ लोग रहते हैं। और फिर सार्जेंट ने चंद ही लम्हों बाद सुराग लगा लिया कि कोठी में मौजूद अफराद साइड की हाली कोठी में दरमियानी दीवार से कूद कर गए हैं और फिर इसकी दूसरी साइड गली में मौजूद दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गए हैं। इसका मतलब था कि इमरान और उसके साथियों ने निगरानी चेक कर ली थी, लेकिन अब वो एक बार फिर गुप अंधेरे में था क्योंकि सफ़ेद प्ले मोटो कार तो अब कोठी के अंदर मौजूद थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस कोठी का सुराग लगाया था। और जाहिर है अब इमरान होशियार हो चुका होगा, इसलिए अब उसका सुराग लगाना बेहद मुश्किल रहेगा। वहाँ से वापस ओरेगा होटल के इस कमरे में आ गया था। यहाँ पहुँचकर उसे यही रिपोर्ट मिली थी कि अब तक स्टोर के गिर्द या वजारत तिजारत सेक्रेटरीट के गिर्द कोई आदमी मशकूक नज़र नहीं आया था। तो हकीकत यही थी कि वो कदरे मायूस हो गया था। उसे यकीन था कि इमरान यहाँ मौजूद है तो वो हर सूरत में अपना मिशन मुकम्मल करेगा क्योंकि वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था, लेकिन इमरान की कोई सरगर्मी उसे नज़र नहीं आ रही थी। हर चीज़ मामूल पर थी। उसका वो आदमी जो सेक्रेटरीट के अंदर एक गार्ड की जगह ले चुका था और मुसलसल ओके की रिपोर्ट दे रहा था। जॉनसन जो नक्शा इस नक्शा नवीस से लेकर आया था उसने उसे बड़े गौर से देखा था, लेकिन इसमें भी कोई खुफिया रास्ता तो एक तरफ कोई मामूली सी कमज़ोरी भी उसे नज़र नहीं आ रही। वो सोच में गुम था कि मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बाजू थी। उसने चौंक कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा लिया। यस सार्जेंट बोल रहा हूँ, सार्जेंट ने तेज़ लहजे में कहा।
راجر بول رہا ہوں باس، ایک مشکوک آدمی کو چیک کیا گیا ہے، اس کا قد و قامت عمران سے ملتا جلتا ہے، لیکن بہرحال وہ میک اپ میں نہیں ہے، مقامی آدمی ہے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو سارجنٹ بے اختیار چونک پڑا۔ کہاں ہے وہ اور کیسے مشکوک محسوس ہوا ہے؟ سارجنٹ نے چونک کر پوچھا۔ جناب، وہ اسٹور کے تقریباً عقب میں ایک بند گلی میں موجود کوڑے کے ڈرم کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور پھر وہ کوڑے کے ڈرم کے پیچھے سے نکل کر بڑے مشکوک انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا باہر گلی میں آیا۔ اس کے بعد وہ سائیڈ گلی سے ہو کر زنیری روڈ کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ مسلسل اس انداز میں اسٹور کو دیکھتا رہا جیسے اس میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کر رہا ہو۔ دوسری طرف سے کہاں گیا؟ اوہ، اب وہ کہاں ہے؟ سارجنٹ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جناب، اب وہ روڈ سائیڈ کیفے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے جیسے اسے کسی کا انتظار ہو، راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس پر 3x فائر کرو اور پھر اسے اٹھا کر پوائنٹ 3 پر پہنچا دو، وہاں اسے اسپیشل راڈز والی کرسی میں جکڑ دینا، اس کی چیکنگ ضروری ہے۔ سارجنٹ نے کہا، یس سر، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ جیسے ہی وہ پوائنٹ 3 پر پہنچے مجھے اطلاع دے دینا، سارجنٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ یقیناً عمران ہوگا، میک اپ چیک نہ ہونے کے باوجود میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ عمران ہی ہوگا، سارجنٹ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سارجنٹ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ سارجنٹ بول رہا ہوں، سارجنٹ نے تیز اور اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ راجر بول رہا ہوں باس، حکم کی تعمیل کر دی گئی ہے، وہ مشکوک آدمی ڈارک روم میں پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف سے راجر کی آواز سنائی دی۔ کوئی پرابلم؟ سارجنٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نو سر، 3x کے بعد ہم نے اسے ہسپتال پہنچانے کے بہانے گاڑی میں ڈالا اور پوائنٹ 3 کے ڈارک روم میں پہنچا دیا، راجر نے جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، سارجنٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا ہی تھا کہ فوراً دوبارہ ہی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سارجنٹ بول رہا ہوں، سارجنٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیری بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے اس کے آدمی ہیری کی آواز سنائی دی، جو کہ وہ پال اینڈ سے اپنا پورا سیکشن لے کر آیا تھا تاکہ سارے شہر میں عمران اور اس کے ساتھی کو تلاش کیا جا سکے۔ کیا بات ہے ہیری؟ سارجنٹ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ باس، اسپیشل پولیس نے عمران کے ساتھی کو ٹریس کر لیا ہے اور وہ اس وقت اسپیشل پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہے، دوسری طرف سے ہیری نے کہا۔ تو سارجنٹ بے اختیار اچھل پڑا۔ اسپیشل پولیس ہیڈ کوارٹر میں کیوں اور تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ سارجنٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، اسپیشل پولیس ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والا ایک لیفٹیننٹ گارنر میرا دوست ہے، وہ کسی کام سے ہیڈ کوارٹر سے باہر سینٹرل کلب آیا تو میں بھی وہیں موجود تھا، اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے اسے جام پینے کی دعوت دی اور گارنر نے بتایا کہ ابھی انہوں نے رچ کالونی کی ایک کوٹھی نمبر 18 پر چھاپا مارا ہے، وہاں انہیں ایک مشکوک آدمی سفید پلے موتو کار میں پہنچا تھا، لیکن کوٹھی خالی تھی، البتہ کار وہیں موجود تھی۔ میں سفید پلے موتو کار اور رچ کالونی کی کوٹھی نمبر 18 کی بابت سن کر چونک پڑا، کیونکہ ہم نے بھی وہاں ریڈ کیا تھا۔ میں نے اس سے مزید پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسپیشل پولیس نے اپنے مخصوص حربوں کی مدد سے اس مشکوک آدمی کو گرفتار کر لیا۔ اس آدمی کو زنیری روڈ کے ایک روڈ سائیڈ کیفے سے گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہے۔ میرے تفصیل پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ مشکوک آدمی مارکیٹ سے انتہائی خطرناک سامان خرید رہا تھا، اسی لیے اسپیشل پولیس نے اس کے جسم اور لباس پر نظر نہ آنے والی ریز فائر کی تاکہ بعد میں اسے آسانی سے ٹریس کیا جا سکے۔ وہ اس آدمی کو پکڑنا چاہتے تھے جس کے لیے اس نے یہ سامان خریدا تھا۔ وہ مشکوک آدمی سفید پلے موتو کار میں رچ کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں پہنچا تو اسپیشل پولیس نے وہاں ریڈ کیا، لیکن کوٹھی خالی تھی۔ پھر ریس کی مدد سے چیکنگ کی گئی تو وہ آدمی روڈ سائیڈ کیفے کی کرسی پر کافی پیتا ہوا پایا گیا۔ اس نے میک اپ کر رکھا تھا اور لباس بھی تبدیل کر لیا تھا، لیکن اس کے جوتے وہی تھے، ان پر ریس موجود تھی، چنانچہ اسے گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر لایا گیا اور اب لیفٹیننٹ گراہم اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہے، ہیری نے کہا۔ یہ کب کی بات ہے؟ میرا مطلب ہے اس آدمی کو کب گرفتار کیا گیا ہے؟ سارجنٹ نے کہا۔ تقریباً 1.5-2 گھنٹے پہلے باس، ہیری نے جواب دیا۔ اب تم کہاں سے بول رہے ہو؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ اس سینٹرل کلب سے باس، گارنر واپس ہیڈ کوارٹر چلا گیا تو میں نے آپ کو کال کی ہے، ہیری نے جواب دیا۔ تم کسی طرح گارنر سے معلوم کرو کہ اس آدمی سے کیا معلوم ہوا ہے، پھر مجھے پوائنٹ 3 کے آفس فون پر فوری اطلاع دو، میں اب وہیں جا رہا ہوں، سارجنٹ نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہاں گیا؟ اور سارجنٹ نے ریسیور رکھا اور ایک بار پھر اٹھ کر وہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران سائیڈ گلی سے نکل کر تیزی سے روڈ پر آیا اور اس نے ٹائیگر کو تلاش کر کے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ٹائیگر اسے کہیں نظر نہ آیا۔ یہ کہاں چلا گیا ہے؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر سڑک کراس کر کے وہ ایک طرف بنے ہوئے روڈ سائیڈ کیفے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسے بہرحال ٹائیگر کا انتظار کرنا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ کسی اور ٹھکانے کا رخ کرے، کیونکہ اب رچ کالونی کی کوٹھی میں جانا تو سراسر حماقت تھی۔ وہ روڈ سائیڈ کیفے کی کرسی پر بیٹھا تھا، اس نے ویٹر کو کافی لانے کا کہہ دیا۔ چند لمحوں بعد کافی سرو کر دی گئی اور عمران اطمینان سے کافی سپ کرنے لگا۔ ابھی اس نے کافی کی پیالی پوری طرح خالی نہیں کی تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب میں سے ایسی آواز سنائی دی۔
جیسے کوئی چیز اسپرے کی جا رہی ہو، لیکن اس میں سے کسی قسم کی خوشبو نہیں آئی تھی اور نہ ہی بو۔ عمران نے تیزی سے گردن موڑی تو اس نے ایک پولینڈی باشندے کو عقب میں کھڑے دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اسپرے مشین موجود تھی، اور اس مشین پر عمران کی صرف ایک نظر پڑی اور اس کے ساتھ ہی عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور اس کا جسم یکلہر ڈھیلا پڑ گیا تو اس آدمی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا اور پھر ایک اور آدمی آ گیا۔ چند لمحوں بعد اسے ایک کار کی عقبی سیٹ پر لٹا دیا گیا۔ عمران نے سنا تھا کہ لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ سے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، اس پر کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ بولنے والے کا لہجہ پولینڈ کے باشندوں جیسا تھا، اسی لیے عمران خاموش رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سارجنٹ کے آدمیوں نے کسی نہ کسی انداز میں اسے پہچان لیا ہے یا پھر اسے مشکوک سمجھ کر چیکنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ کار کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک جھٹکے سے رک گئی اور پھر کار کا عقبی دروازہ کھلا اور عمران کو گھسیٹ کر ایک بار پھر کاندھے پر لادا گیا۔ عمران آنکھوں میں موجود جھری سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی سی کوٹھی نما عمارت تھی، پھر اسے لے جانے والا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک کافی بڑا کمرہ تھا۔ اس آدمی نے اسے ایک کرسی پر ڈالا، جبکہ اسے آگے چلنے والا دوسرے آدمی نے دروازے کے ساتھ موجود سوئچ پینل میں کوئی بٹن پریس کیا تو کرسی میں سے راڈز نمودار ہوئے اور عمران کا جسم ان راڈز میں جکڑا گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس چلے گئے اور اس بڑے سے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ عمران چونکہ پہلے سے ہی 2 ایسے کیپسول کھا چکا تھا جس کی وجہ سے اس پر آئندہ 24 گھنٹوں تک بے ہوش کر دینے والی کوئی گیس یا دوا اثر نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے عمران شروع سے آخر تک ہوش میں ہی رہا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عمران نے آنکھیں کھولی اور نظریں گھما کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں ٹارچنگ کے سامان کے ساتھ ساتھ جدید ترین میک اپ واشر بھی موجود تھے۔ اسے دراصل ٹائیگر کی طرف سے فکر تھی، کیونکہ ٹائیگر یہاں موجود نہیں تھا، لیکن بہرحال اتنا تو اسے یقین تھا کہ ٹائیگر اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد بند دروازے کی دوسری طرف قدموں کی آواز سنائی دی تو عمران نے دوبارہ آنکھیں بند کیں اور اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں میں معمولی سی جھری سے وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور عمران دل ہی دل میں بے اختیار مسکرا دیا، کیونکہ اندر آنے والا واقعی پولینڈ سیکرٹ سروس کا چیف ایجنٹ سارجنٹ تھا۔ اس کے پیچھے 2 آدمی تھے۔ اس کا میک اپ واش کرو، اسپیشل لائن واشر استعمال کرو، سارجنٹ نے کہا تو اس کے پیچھے آنے والوں میں سے ایک آدمی تیزی سے ایک سائڈ پر موجود ٹرالی کی طرف بڑھا جس پر انتہائی جدید ترین میک اپ واشر موجود تھا۔ اسے اسپیشل لائن میک اپ واشر کہا جاتا تھا۔ اس آدمی نے ٹرالی دھکیل کر عمران کے قریب کی، پھر اس نے واشر کا کنٹوپ عمران کے سر اور چہرے کے گرد چڑھا کر اس کے کلپ لگانے شروع کر دیے۔ کلپ لگا کر اس نے ٹرالی پر موجود مشین کے بٹن آن کرنے شروع کر دیے اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے کو کسی تیز چاقو سے باقاعدہ چھیلا جا رہا ہو، لیکن وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اسپیشل لائن میک اپ واشر سے بھی اس کا میک اپ بہرحال صاف نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد مشین بند کر دی گئی اور پھر اس کے چہرے اور سر سے کنٹوپ ہٹا دیا گیا۔ او یہ تو اسی شکل میں ہے، کیا مطلب اس کا قد و قامت تو واقعی عمران جیسا ہے، لیکن سارجنٹ نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ باس واقعی یہ میک اپ میں نہیں ہے، ایک آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے پھر اسے گولی مار کر اس کی لاش بھر کی بھٹی میں ڈال دو اور کیا ہو سکتا ہے، سارجنٹ کی قدرے مایوسانہ آواز سنائی دی اور عمران نے آنکھوں کی جوری سے دیکھا تو سارجنٹ واپس جانے کے لیے مڑ رہا تھا۔ ارے مہمان کی یہ عزت کی جاتی ہے تمہارے ہاں، اچانک عمران نے اپنے اصل لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں تو سارجنٹ اس طرح اچھل کر مڑا جیسے اس کے جسم میں لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ دوڑ گیا ہو، جبکہ اس کے دونوں ساتھی بھی اچھل پڑے۔ تم عمران، لیکن تمہارا میک اپ کیوں واش نہیں ہوا؟ سارجنٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جہاں سائنسی ترقی فیل ہو جائے وہاں عقل مند لوگ واپس نیچر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اسی لیے اگر تم سے میرا میک اپ واش نہیں ہو سکا تو اسے سائنسی آلات کی بجائے سادہ پانی استعمال کرتے، پھر دیکھتے نیچر کے کارنامے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او تو یہ بات ہے، راجر سادہ پانی لاؤ، سارجنٹ نے ایک آدمی سے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں آخر اس انداز کی میزبانی کی کیا سوجی؟ اگر تمہارے اس تکلیف دہ میک اپ واشر کی وجہ سے مجھے ہوش نہ آتا تو تم نے مجھے بے ہوشی کے عالم میں ہی عالم بالا پہنچا دینا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن سارجنٹ ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا رہا۔ چند لمحوں بعد راجر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی 2 بوتلیں اور ایک تولیہ موجود تھا۔ اس نے ایک بوتل کھول کر اس کا پانی عمران کے چہرے پر ڈالا اور پھر دوسری بوتل بھی اس نے خالی کر دی۔ اس کے بعد عمران کا چہرہ تولیے سے اچھی طرح رگڑا تو عمران کی شکل سامنے آ گئی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہیں میری شکل اتنی پسند ہے تو میں میک اپ ہی نہ کرتا، عمران نے راجر کے پیچھے ہٹتے ہی مسکرا کر کہا۔ دیکھو عمران، مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں کیوں موجود ہو اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم رمزے نامی نقشہ نویس سے اس اسٹور کے نقشے کی کاپی بھی لے کر آئے ہو اور پھر تمہیں اسٹور کے عقب میں مشکوک حالت میں چیک کر لیا گیا اور پھر تم اچانک بول پڑے اور جس آسانی سے تمہیں میرے آدمی اغوا کر لائے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم خود ایسا چاہتے تھے، اسی لیے تم مجھے صاف بتا دو کہ کیا تم نے پاکیزہ کے ریٹس تبدیل کر دیے ہیں یا نہیں۔
سارجنٹ نے کہا، پاکیشیا کے ریٹس کیا مطلب؟ کیا یہاں پاکیشیا کی بولی لگ رہی ہے؟ پاکیشیا کو خریدا یا فروخت کیا جا رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹیکسٹائل تھریڈ بال سودے کی بات کر رہا ہوں جس کے ٹینڈر کل کھلنے ہیں، سارجنٹ نے کہا تو عمران اس طرح چونک پڑا جیسے سارجنٹ نے اسے کوڑا مار دیا ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کل کھلنے ہیں؟ لیکن آج تو 15 تاریخ ہے، ٹینڈر تو 18 تاریخ کو کھلنے ہیں، عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حکومت ٹرمپ نے تاریخ بدل دی ہے چونکہ تمام ملکوں کے ٹینڈر پہنچ چکے ہیں اور انہیں اس دھاگے کی فوری ضرورت ہے، اسی لیے انہوں نے تاریخ 18 کی بجائے 16 کر دی ہے اور تمام ٹینڈر دینے والے ملکوں کے تجارتی اتاشیوں کو اس بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ سارجنٹ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کے چہرے پر یکلہت مایوسی کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں چیف سیکرٹری اسٹام سے فون پر بات کر کے اسے تاریخ نہ بدلنے دیتا، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو آفس بھی بند ہو چکے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، میرے سامنے اداکاری کی ضرورت نہیں ہے، سچ سچ بتاؤ کہ کیا تم اسٹور میں داخل ہو کر ٹینڈر تبدیل کر چکے ہو یا نہیں؟ سارجنٹ نے کہا، تم نے اسٹور دیکھا ہے؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، سارجنٹ نے جواب دیا، اس کے اندرونی اور بیرونی انتظامات کے بارے میں بھی تمہیں علم ہوگا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، سارجنٹ نے پہلے کی طرح مختصر جواب دیا۔ اس کے باوجود تم پوچھ رہے ہو؟ سوری سارجنٹ، میرے پاس مافوق الفطرت طاقتیں نہیں ہیں اور نہ ہی سلیمانی ٹوپی میرے پاس ہے۔ میں نے اسٹور کا نقشہ تعمیراتی نقشے بنانے والے کو بھی ڈھونڈ لیا تھا اور اس سے نقشہ بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا، اور انتظامات تو تم جانتے ہی ہو اور ایسے کام ہنگامہ کر کے نہیں ہوا کرتے۔ اس کے باوجود اس اسٹور کو چیک کرنے آیا تھا کہ شاید کوئی کمزوری سامنے آ جائے، لیکن کافی دیر چیکنگ کے باوجود کوئی راستہ، کوئی طریقہ یا کوئی کمزوری سامنے نہیں آئی، لیکن چونکہ ابھی 2 روز پڑے تھے اسی لیے مجھے امید تھی کہ میں بہرحال کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ ہی لوں گا، لیکن اب تم نے یہ بتا کر کل ٹینڈر کھل رہے ہیں میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک سائیڈ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سارجنٹ نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یہ سارجنٹ بول رہا ہوں، سارجنٹ نے تیز آواز میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے آنے والی بات سنتا رہا۔ عمران تک دوسری طرف سے آنے والی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، اسی لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی 3X کے ذریعے بے ہوش کر کے پوائنٹ 3 پر بھجوا دو، سارجنٹ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کیا تم حلف دیتے ہو کہ تم اسٹور میں داخل نہیں ہوئے؟ سارجنٹ نے ریسیور رکھ کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو سارجنٹ، اس کے باوجود اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس قسم کی فضولیات کا قائل نہیں ہوں۔ تمہیں میری بات پر اعتبار ہے یا نہیں؟ کرتے ہو تب بھی ٹھیک، تب نہیں کرتے تب بھی ٹھیک، عمران نے منہ بناتے ہوئے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ مجھے یقین تو آ گیا ہے، لیکن کیا تم اس بات کا حلف دو گے کہ تم آج رات کو کوئی واردات نہیں کرو گے؟ سارجنٹ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے سارجنٹ؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے کہ ہم آخری لمحے تک جدوجہد جاری رکھیں، اور ابھی تو پوری رات درمیان میں پڑی ہے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے تمہیں طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگانا پڑے گا، سارجنٹ نے کہا۔ تم یہی بیٹھ کر مجھ سے ساری رات باتیں کرتے رہو، رات بھی گزر جائے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ ویسے تم کیا بتاؤ گے کہ تم نے مجھے کیسے مشکوک سمجھ لیا؟ عمران نے کہا۔ مجھے تمہارے اور تمہارے ساتھی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، سارجنٹ نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ساتھی؟ کیا مطلب؟ یہ میرا ساتھی کہاں سے آ گیا؟ عمران نے کہا تو سارجنٹ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ابھی تمہارا ساتھی یہاں پہنچ رہا ہے، پھر تم اسے خود ہی دیکھ لینا، سارجنٹ نے کہا۔ او تو تم نے اسے بھی پکڑ لیا ہے، لیکن وہ تو مجھ سے پہلے غائب تھا، میں اسی کو تلاش کر رہا تھا، عمران نے کہا۔ تمہارا ساتھی اسپیشل پولیس کے ہاتھ لگ گیا تھا، وہ اسے اس روڈ سائڈ کیفے سے ہی اٹھا کر لے کر گئے تھے، لیکن تمہارے ساتھی نے وہاں کام دکھایا اور وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر ایک بار وہیں آ بیٹھا جہاں سے گرفتار ہوا تھا۔ میرے آدمیوں نے اسے چیک کر لیا اور میں نے اسے یہاں منگوا لیا ہے، سارجنٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسپیشل پولیس کو اس سے کیا مطلب تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اسپیشل مارکیٹ سے کوئی ایسا سامان خریدا تھا جو اسپیشل پولیس کی نظروں میں خطرناک تھا، انہوں نے اس پر نظر نہ آنے والی ریز فائر کی، وہ اسی سفید پلے موٹو کار میں تھا جس میں تم اس کے ساتھ نقشہ نفیس رمزے کے پاس گئے تھے۔ پھر رچ کالونی کی کوٹھی نمبر 18 اسپیشل پولیس نے چیک کر لی، لیکن انہوں نے وہاں ریڈ کیا تو وہ کوٹھی خالی پڑی تھی۔ اس کے بعد شہر میں اس کی تلاشی شروع ہو گئی، اس نے اپنا میک اپ اور لباس تبدیل کر لیا تھا لیکن جوتے تبدیل نہیں کیے، اسی وجہ سے وہ چیک ہو گیا اور اسے پکڑ کر اسپیشل پولیس ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اب بھی وہ جوتوں کی وجہ سے ہی چیک ہوا ہے۔ اس نے لیفٹیننٹ گراہم کی پینٹ شرٹ اور جوتے پہنے ہوئے تھے، پینٹ اور شرٹ تو عام سی تھی لیکن اس کے جوتے مخصوص تھے۔ وہ میرے آدمیوں نے چیک کر لیے، میں نے اسے یہاں اسی لیے منگوا لیا ہے کہ اگر وہ اس بار اسپیشل پولیس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ لوگ اس کا برا حشر کرتے، سارجنٹ نے کہا۔ اس نے وہاں کوئی قتل و غارت بھی کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔
نہیں، صرف 3 افراد کو بے ہوش کیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سارجنٹ نے چونک کر کہا۔ بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، عمران نے اسے ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا۔ اسے بھی ساتھ والی کرسی پر بٹھا کر رارس میں جکڑ دو، سارجنٹ نے کہا۔ عمران خاموش بیٹھا رہا۔ اب اس کا چہرہ بھی سادہ پانی سے صاف کر دو، سارجنٹ نے دوسرا حکم دیا اور پھر اس کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔